रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों और भाइयों, आज के दिन हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 21वें पारे की तफसीर का मुख्तसर खुलासा सुनेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने सबसे पहले अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास दो कामों की वसीयत फरमाई। नंबर 1 कुरान पाक की तिलावत और नंबर 2 नमाज़ों का अहतमाम। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की एक सिफत बयान फरमाई कि नमाज में कमाल ये है कि कोई बंदा इखलास नीयत के साथ, खुशू खुजू के साथ मुसलसल नमाज़ों का अहतमाम करता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज़ों के अहतमाम की बरकत से उसकी ज़िंदगी में होने वाले गुनाहों से उसे पाक फरमा देते हैं। नमाज की बरकत से इंसान के गुनाह छूट जाते हैं। ये नमाज में अल्लाह ने तासीर रखी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि मुसलमान अगर किसी जगह रह करके पूरी इज़्ज़त के साथ शिआर इस्लाम को अपना न सकते हों, दीन पर अमल करना उनके लिए मुश्किल हो चुका हो और अल्लाह की पूजा सही माना में न कर सकते हों, दीन का काम न कर सकते हों, तो फिर ऐसी जगह को छोड़ करके कहीं और जहां दीन का काम कर सकते हो, अल्लाह की मर्जियात पर चल सकते हो, वहां हिजरत कर जाएं। इस हिजरत के हुक्म पर एक एतराज़ पैदा हो सकता था कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह नक़ल मकानी करे तो पहली जगह यकीनन उसे घर बार छोड़ना पड़ेगा, कारोबार में ख़राबी आएगी। इसकी वजह से जहाँ नई जगह जाएगा तो फिर वहाँ कारोबार बनाने में और पैसा कमाने में यकीनन मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी और रिज़्क़ की मज़ाहिर तंगी महसूस होगी। तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं कि जानवरों को देखा जाए कि जानवर अपना रिज़्क़, अपना चारा हमेशा अपने साथ उठा उठा कर नहीं फिरते, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनको खिलाते हैं। तो ए मुसलमानों की जमात, तुम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला जैसे जानवरों को खिलाते हैं तुम पर भी खिलाने पर कादिर हैं। इसलिए माश के खौफ से तुम हिजरत को तर्क करके एक ऐसी जगह पर कभी भी रहने को लाजिम मत पकड़ो कि जहाँ तुम दीन पर अमल न कर सकते हो। अल्लाह का नाम लो, हिजरत करो, बाकी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क़ का मालिक है। आगे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि जो लोग हमारे रास्ते में हमारी रिज़ा की खातिर मेहनत व मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, उनको हम अपने रास्तों की हिदायत दे देते हैं। हमारे अपने रास्ते उनको हम समझा देते हैं। यहाँ बतौर ख़ास हमें समझना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रास्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, रास्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उनको हमारे अपने रास्ते दिखला देते हैं, रास्तों की हिदायत कर देते हैं। बल्कि इसके अलावा एक और आयत है सूरह इब्राहीम में, आयत नंबर 12, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रास्तों का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह, हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा ना करें। मुसलमानों की जानिब से कलाम है। वक़द हदाना सुबुलना, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हमारे रास्ते दिखला दिए, यानी जो सही रास्ते होते हैं वो रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिए। यहाँ पर मैं इतना ज़ोर देकर क्यों कह रहा हूँ इस आयत पाक से, बल्कि इन दोनों आयात से हमें एक बेहतरीन नतीजा मिलता है, और वो नतीजा ये कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के दीन के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रास्तों से अल्लाह के दीन का काम होता है। कोई एक रास्ता अल्लाह तबारक व तआला के दीन का रास्ता है, दूसरे बकिया तमाम रास्ते अल्लाह के दीन के रास्ते नहीं हैं। ये तसव्वुर इंतहाई दर्जे गुमराहाना तसव्वुर है, इसको समझ लेना चाहिए। मदारिस की लाइन भी दीन की लाइन है, खानका की लाइन भी दीन की लाइन है, मकातिब की लाइन भी दीन की लाइन है, तबलीग की लाइन भी दीन की लाइन है, और भी बहुत सारी लाइनें हैं जो दीन की लाइन है। बताना मकसूद ये है, अगर किसी बंदे के जहन में ये आ जाए कि वो जिस लाइन में खिदमत दीन कर रहा है उस लाइन को ही सब कुछ समझने लग जाए,
اور اس سے مد مقابل جتنی دین کی لائنیں ہیں، دین کے راستے ہیں، ان راستوں کو کوئی حیثیت نہ دے اور یہ تصور کرنے لگ جائے، یہ کہنے لگ جائے کہ جس دین کی لائن میں لگا ہوں یہی فقط دین کی لائن ہے، بقیہ دنیا داری ہے، کمانا کھانا ہے، وہ ہمارے اپنے معاش کے ذریعے ہیں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے آدمی کے گمراہی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں جس پارے کی ہمارے پاس تفسیر چل رہی ہے 21ویں پارے کی، اس کی 69ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے راستے ہیں، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے راستے ہیں، اور ہم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، ہماری کم ذہنی کی وجہ سے، ہم لوگوں نے کسی ایک راستے کو ہی دین کا راستہ اگر قرار دے لیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے ہماری گمراہی کا راستہ کھل گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے، اصل میں اس دور میں ہوتا یوں تھا کہ دو سپر پاور تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک روم اور دوسرے ایران۔ اور رومی عیسائی قوم تھی، ایرانی اس وقت بت پرست قوم تھی، وہ آگ کی پوجا کیا کرتی تھی، اور ایرانی اتفاق سے رومی پر بار بار جنگ کیا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی اور ایرانی اکثر و بیشتر فتح یاب ہوتی، اور مشرکین مکہ کے تعلقات بھی ایرانیوں کے ساتھ تھے۔ جب بھی ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی اور ایرانی روم کے کسی شہر کو فتح کر لیتے تو یہاں مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کو چڑھایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے دوست ہے ایرانی، ان لوگوں نے پھر ایک مرتبہ اور عیسائیوں پر اور رومیوں پر قبضہ جما لیا اور ان پر فتح حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چڑھانے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور یوں فرمایا کہ آئندہ چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رومیوں کو ایرانیوں پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، مشرکین مکہ کو بھی پتہ چلا، تو اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن ابی بن خلف نے اس آیت کے خلاف چیلنج کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شرط لگائی کہ 10 سالوں کی مہلت ہے، 10 سال کے درمیان اگر رومی ایرانیوں پر فتح یاب ہوتے ہیں تو میں تم کو 200 اونٹ دوں گا، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو تم کو مجھے 200 اونٹ دینے پڑیں گے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر اور ابی بن خلف ان دونوں کے درمیان شرط لگی، اور یہ 2 طرفہ شرط تھی۔ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک 2 طرفہ شرط جائز تھی۔ آپ جیت جاتے ہیں تو میرا نقصان ہوگا، میں آپ کو کچھ دوں گا، میں جیت جاتا ہوں تو میرا فائدہ ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، آپ مجھے کچھ دیں گے۔ یہ 2 طرفہ شرط کہلاتی ہے، یہ اس وقت جائز تھی، اس وقت شریعت میں وہ شرط ناجائز۔ چنانچہ 7 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور پھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی، یعنی عیسائیوں نے مشرکین پر فتح حاصل کی۔ چنانچہ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرے یہ اسی سال کی بات ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر فتح نصیب فرمائی، اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی جنگ بدر میں اسی سال ابی بن خلف بھی مارا گیا۔ اب یہ شرط تو حضرت صدیق اکبر کی باقی رہی، تو روایت میں آتا ہے کہ ابی بن خلف کے بیٹے نے 200 اونٹ حضرت صدیق اکبر کو حوالے کیے، اسے بھی پتا تھا بڑی شرط تھی، لیکن اس وقت تک جبکہ یہ فتح ہوتی ہے اور حضرت صدیق اکبر کی شرط میں جیت ہوتی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی 2 طرفہ شرطوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کی جانب سے آنے والے 200 اونٹوں کو صدیق اکبر کو حکم دیا کہ صدقہ کر دیا جائے، چنانچہ صدیق اکبر نے اسے صدقہ فرما دیا اور خود استعمال نہیں فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی کہ یہ جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مرد کی راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش فرمائی، اور دنیا میں مختلف قومیں ہیں، مختلف جانور ہیں، انسان ہیں، لیکن ان سب کے رنگ کو، زبان کو مختلف بنایا۔ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، اور بجلی آسمانوں پر چمکتی ہے جو انسانوں کے لیے ڈر کی بھی چیز ہے اور انسانوں کے لیے امید کی بھی چیز ہے۔ ڈر کی اس وجہ سے کہ یقیناً بجلی سے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں،
اور امید اس وجہ سے کہ بجلی علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ بارش ہونے والی ہے، تو بارش کھیتی کے لیے فائدہ بھی دیتی ہے، انسانوں کے لیے فائدے کی چیز بھی ہے۔ پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا، ان چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پر فرمایا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں جتنی مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں، ان کی بنیاد بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا ہے، اور اس فساد برپا ہونے کا کارن، اس کی وجہ انسانوں کے اپنے اعمال اور ان کے اپنے گندے کرتوت ہیں۔ انسانوں کے کرتوت ہی کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہوا ہے اور مصیبتیں آئی ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانوں پر مصیبتیں اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت کے نتیجے پر آتی ہیں، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر مصیبتیں آئیں، صحابہ کرام پر، اولیاء پر مصیبتیں آئیں تو یہ ان کے گناہوں کی نحوست تھی؟ سمجھنا چاہیے ایسا نہیں ہے۔ انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہے ان کی اس کے علاوہ اور بھی قسم ہوتی ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ بعض انسانوں پر تو مصیبت اس کے اپنے اعمال کے کرتوت کے نتیجے میں گناہ کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ یہاں قرآن پاک میں وہی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ انسانوں پر مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو درجے کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں مصیبت دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبت نصیب فرماتے ہیں، اور انبیاء پر، صلحاء پر، صحابہ پر جس قسم کی مصیبتیں آتی ہیں وہ سب اسی کیٹیگری کی ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نضر بن حارث کے لیے عذاب شدید کی وعید سنائی ہے۔ اصل میں اس کا کام یہ تھا کہ وہ دور دراز سفر کیا کرتا تھا تجارت کے لیے، اور واپسی میں آتے ہوئے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں اور گانے اور ناچنے والی عورتوں اور کنیزوں باندیوں کو بھی ساتھ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں آ کر کے مشرکین مکہ کو جمع کرتا اور یوں کہتا ہے کہ محمد تم کو پرانے قصے سنا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلام نازل ہو رہا ہے، ان پر وحی نازل ہوئی ہے، اس سے بہترین قصوں کی کتابیں میں لایا ہوں، اس سے بہترین گانے والی اور ناچنے والی لڑکیوں کو میں لایا ہوں۔ چنانچہ محفلیں سجا کر کے قرآن پاک کے محمد الرسول اللہ کے اپوزٹ میں اشعار کی محفلیں چلتی، قصے کہانیوں کی محفلیں چلتی، اور کنیزوں کی گانے کی محفلیں چلتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نااہل لوگوں کے لیے باری تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پرانے زمانے میں حضرت لقمان نامی ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے آدمی گزرے ہیں، ان کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے۔ باری تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ نمبر 1 تو یہ کہ میرے بیٹے شرک کبھی مت کرنا، یہ بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے، ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، یعنی نیکیوں کا حکم کرنا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، ترش روئی سے کسی سے پیش مت آنا، یعنی کسی سے ناراضگی کا اظہار ہے یا غصے سے پیش آ رہے ہیں، خندہ پیشانی کے مقابلے میں جو انداز ہوتا ہے اس انداز سے کبھی کسی کے ساتھ پیش مت آنا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، تکبرانہ چال مت چلنا، تواضع انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا، میانہ روی اختیار کرنا، کسی بھی کام میں افراط و تفرید سے، حد سے آگے بڑھ جانے سے اپنے آپ کو بچانا، درمیانہ چال چلنا، اور آخر میں اپنی آواز کو پست رکھنا، آواز کو چلا کر کے بات کرنے اور ذرا ذرا سی بات پر گدھے کی طرح بڑی آواز نکال کر بات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو تھی، خدا تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 5 ایسی باتوں کا، 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا علم نہیں دیا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، وہ کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا وقت، قیامت کا ایگزٹ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برس جانا، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ آئندہ کل کیا کام کرے گا۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا کام کرے گا۔ اور پانچویں چیز یہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر آنے والی ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے بطور خاص 2 چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دیکھو قیامت کا علم تو حقیقتاً کسی کو بھی نہیں ہے، اور آدمی آئندہ کل کیا کرنے والا ہے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ آئندہ آدمی اس کام کے کرنے کا اہل بھی رہے گا کہ بیمار ہو جائے گا، کس کو پتہ ہے؟ اس کام کے کرنے کے لیے زندہ بھی رہے گا کہ مر جائے گا، کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ خود ہماری زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہوتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں، آئندہ کل، 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینہ بعد ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتفاق سے کوئی چیز ایسی آڑ آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، کرنا کچھ اور پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی کس زمین پر مرے گا اس کا بھی کسی کو علم نہیں۔ چنانچہ ان 3 باتوں میں تو یقیناً کسی کو شکوک شبہات نہیں ہوں گے۔ قیامت کا علم، آدمی آئندہ کل کیا کرے گا اس کا علم، اور کس جگہ پر موت آئے گی اس کا علم تو یقیناً ہم بھی مانتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ لیکن درمیان والی جو 2 چیزیں ہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آج کے سائنسی زمانے میں سائنسداں بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہونے والی ہے، اور ابر رہنے والی ہے، جھم جھم برسات ہونے والی ہے، یا بہت زیادہ موسلا دھار برسات ہونے والی ہے، یہ چیزیں بتاتے رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تفصیلی علم کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تفصیلی علم کا کیا مطلب؟ ایگزٹ کس گھنٹے میں، کس منٹ میں اور کس سیکنڈ میں بارش شروع ہونے والی ہے، اور کتنی بارش ہونے والی ہے، اس بارش میں کتنے قطرے مکمل برسنے والے ہیں، زمین کے کون سے حصے پر، کون سے پتھر پر، کون سے کنکر پر کتنے قطرے آ کر کے پڑھنے والے ہیں، اور وہ پانی ٹوٹل کتنے بیارل برسنے والا ہے، کتنے 1000 ٹن ہونے والا ہے، اور کتنے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لیٹر ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ اور تو اور وہ بارش کا پانی کس جگہ رکنے والا ہے، کہاں سے بہنے والا ہے، اور کس جگہ جمع ہونے والا ہے، یہ تفصیلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بارش کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ باقی یہ سادہ سیدھی سی موٹی موٹی باتیں بتا دینا کہ فلاں علاقے میں بارش ہونے والی ہے، اور جھم جھم برسات ہوگی، یا زیادہ پانی برسے گا، اور پھر کب برسے گا، وہ فلاں دن رہے گا، فلاں دن رہے گا، یا پھر اور سب اس کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کے اندازے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ 2 دن بتایا گیا تھا، 4 دن بارش ہو گئی، 4 دن بتایا گیا تھا، 2 ہی دن بارش ہوئی، زیادہ بتایا گیا تھا، کم بارش ہوئی، بارش بتائی گئی تھی، بارش ہوئی ہی نہیں، بارش نہیں بتائی گئی تھی، بارش ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ انسانوں کے فقط اپنے ناقص علم سے ناقص اندازے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو۔ اس کی ایک عام سادہ سی مثال میں آپ حضرات کو دوں، چاند کے سلسلے میں بھی سائنسدانوں ہی کی تحقیق پر پہلے آئندہ کون سا مہینہ 29 کا اور کون سا مہینہ 30 کا ہونے والا ہے یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کیلنڈر ہمارے مکمل سال کے بنائے جاتے ہیں، جنوری سے لے کر دسمبر تک چاند کی تاریخ بھی کیلنڈر میں لکھ دی جاتی ہے کہ فلانا مہینہ 29 کا اور فلانا مہینہ 30 کا ہونے والا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان سائنسدانوں کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اندازے اور اٹکل سے بات کرنا، ایسے اندازے سے بات کرنا کہ جو اندازے کبھی غلط بھی ہوتے ہوں، اس کو کامل علم نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس علم کی بات کی ہے وہ کامل علم ہے کہ اس علم میں کبھی تبدیلی نہ ہونے پائے، اور اس علم کے خلاف کبھی دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہونے نہ پائے۔ یہ ہے کامل علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ایک اور ایسی ہی چیز ہے جس پر بھی ہمیں بظاہر اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں بظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ آج کل سائنسی ترقی نے ٹی وی اسکیننگ کے ذریعے سے یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھو
ایک عربی کی اصطلاح سمجھنا چاہیے. عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ما. من کا استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، عقل والے کے لیے، سمجھ رکھنے والی شے کے لیے، سمجھ رکھنے والی چیز کے لیے، سمجھ رکھنے والے مثلا انسان کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے. اور ما کا استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اس کے لیے جس کو عقل نہ ہو، اس کے لیے جو سمجھ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، ما کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ما فرمایا ہے، من نہیں فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ لڑکے کی ماں کے پیٹ میں دو صفات ہوتی ہیں. ایک تو وہ جبکہ انسان کے لڑکے کے مکمل اعضاء بن جائیں اور دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان تمام اعضاء انسان کے بن گئے ہوں اور اس کے اندر روح آ گئی ہو، اس وقت تو وہ انسان کا بچہ من کی کیٹیگری میں آتا ہے، من کی کیٹیگری میں کہ کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما فی الارحام، کیا ہے ماں کے پیٹوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ بچہ مکمل نہیں بنتا ہے، اس کے اعضاء نہیں بنتے ہیں، نہ آنکھ بنی، نہ کان، نہ ناک، نہ منہ، نہ زبان، نہ دانت، نہ انسانی تمام اعضاء ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں بنے، وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا. اس وقت وہ کیا بننے والا ہے؟ ماں کا اطلاق اس گوشت کے لوتھڑے پر ہوتا ہے، اور جب بچہ مکمل بن جائے تو اس کے لیے تو من کا اطلاق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں فرمایا، من نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بچہ بن جانے کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ بچہ بننے سے پہلے جس وقت وہ محض خون کا لوتھڑا تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، اس وقت اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ لڑکا بننے والا ہے یا لڑکی بننے والی ہے، یا اس وقت اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیسا بننے والا ہے. یہ ہے ایک مطلب وما تدری نفسم، یہ ہے ایک مطلب وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا، کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، انسان نہیں جانتے. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان گوشت کے لوتھڑے میں کون فیصلہ لے سکتا ہے کہ لڑکا بننے والا ہے کہ لڑکی بننے والا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد میں کیا بننے والا ہے، سعادت مند بننے والا ہے یا شقاوت مند بننے والا ہے، اچھا بننے والا ہے یا برا بننے والا ہے، جنت کا مستحق بننے والا ہے یا جہنم کا مستحق بننے والا ہے. یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ مطلب ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا. اللہ کرے کہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اگر سمجھنے میں کمی رہی ہے تو پھر میرے اپنے نفس کا دخل ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، مدد بھی نصیب فرمائے. باقی جتنی باتیں نصیحت کی اس پارے کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.